बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म हिकमत में खुश आमदेद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन किराम, मुतफ़र्रिक़ सवालात की नशिस्त है। हमारी कोशिश होती है कि गांधी साहब से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इस्तिफ़ादा करते रहें। मौज़ूआती सिलसिला भी जारी रहता है। बस औक़ात मौज़ू 2-3 किस्तों पर मुहित होता है, लेकिन हमेशा यही ख्वाहिश होती है कि रुक कर ठहर कर आप लोगों के कुलूब व अज़हान में सवालात उठ रहे हैं, वो भी गांधी साहब की खिदमत में रखें और चीज़ों पर तौज़ीह तलब करें। आगाज़ करते हैं। मुसाबिक़ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम सब एक सिलसिला गुफ्तगू मैंने आपके साथ किया था जिसमें हमने मुख्तलिफ जो दीनी मकतब फ़िक्र हैं उनमें जो असल है, सर रिश्ता है, जो बुनियाद मरकज़ व महवर है, जिसके गिर्द वो पूरा का पूरा मकतब फ़िक्र निज़ाम जो इस्तदलाल है वो बना है, उस पर हमने आपसे गुफ्तगू की थी। उसमें ज़ेर बहस आया था सल्फ़ी मनहज क्या है, इसी तरह से फ़िकी मिनहाज क्या है, इसी तरीके से हमारे जो सूफियाना रिवायत है, और साथ साथ हमने ये भी जाना था गांधी साहब से ख़ुद इनका जो अपना नुक्ता नज़र है फ़िक्र फ़राई, उस नस्ल की क्या चीज़ है जिसके गिर्द पूरा का पूरा निज़ाम खड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ उसी सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाकर 3 चीज़ें और हैं जिनके बारे में आपसे सवाल करूँ और ये जानना चाहता हूँ कि इनमें असल क्या है, वो क्या बुनियादी चीज़ है जिस पर ये खड़े हुए हैं और एक दूसरे से बाहम मुख्तलिफ हैं। मज़हब, साइंस और फ़लसफ़ा, इन तीनों में असल की हैसियत किस चीज़ को हासिल है, और क्या कोई मुश्तरका ऐसा निज़ाम भी है कि जहाँ पर ये दोनों एक ही जगह पर जमा हो सकते हैं? इनके दायरे अलग अलग हैं, इनका तरीक़े इस्तेदलाल भी अलग है, और ये जिन मकासद को पेश नज़र रख कर इल्म को वजूद पजीर करते हैं उसमें भी बड़ा फ़र्क है, और ये होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स हयातियात का आलिम है, दूसरा आदमी नबातात का आलिम है, तीसरा आदमी जमादात को समझने की कोशिश करता है, तो उनके मिनहाज में कुछ फ़र्क वाक़ई हो जाएगा, उनके अहदाफ भी मुख्तलिफ हो जाएंगे, वो जिस तरीके से चीज़ों को देखेंगे उसमें भी हो सकता है कि तर्ज़ अमल एक जैसा ना हो। मैं जब ये कहता हूँ कि अलग अलग है तो ज़ाहिर है कि उसमें बड़ी चीज़ मकसद है। साइंस के पेश नज़र तो ये होता है कि ये आलम जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं, हमें इसको समझना है। ये एक मादी आलम है, हमारे हवास इस आलम का मुशाहदा करते हैं, हमारे हवास बातिनी भी हैं, हमारे हवास ज़ाहिरी भी हैं। हम इस आलम का मुताला करते हुए इसमें जो कवानीन कार फरमा हैं उनको दरियाफ्त करेंगे, इल्लतों मालूल के रिश्तों को समझने की सही करेंगे। जब वो कवानीन दरियाफ्त हो जाएंगे तो उसके लाजमी नतीजे के तौर पर कुछ अकली तकाज़े पैदा होंगे। अक्ल तो हर जगह काम करेगी, यानी वो जब इदराक पाए तकमील को पहुंच जाता है, यानी हम जिसको फ़हम कहते हैं या अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, वो वजूद में आ जाती है, तो वो लाजमी तौर पर उसमें अस्ल व फ़रा के ताल्लुकात तलाश करना शुरू कर देती है। वो हर इल्म में अपना ये किरदार अदा करती है, उसको किसी जगह भी नहीं रोका जा सकता, क्योंकि उसका वजीफ़ा यही है। इंसानी अक्ल अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, वो दी ही इसलिए गई है कि जो कुछ उसको आप फराहम कर देंगे, जिन हक़ाइक़ से उसको आप आशना कर देंगे, वो आपका फ़हम बन जाएंगे, आपकी बसीरत बन जाएंगे, वो उनमें कुल्लियात तलाश करेगी, वो असल और फ़ुरू के ताल्लुकात पैदा करेगी, और ये जो उसका वजीफ़ा है ये लाजमी नतीजे के तौर पर इल्म को वजूद पजीर करना शुरू कर देता है, यानी इल्म की नई दुनियाएँ इससे सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए साइंस असलन हमारे हवास की कुव्वत को बढ़ाती है। हवास जिन चीज़ों को अपने इदराक में लाते हैं उनका तज्जिया करती है, उनकी तहलील करती है, उनके तज्जिया और तहलील से फिर उसी तरह अकली नताइज निकालती है। हमारे यहाँ जिस नज़रिए को बहुत फ़रोग़ हासिल हुआ है और जिस पर एक तरह से उलूम की बुनियाद रख दी गई है, वो नज़रिया इर्तिक़ा है। अगर आप गौर करके देखें तो नज़रिया इर्तिक़ा में क्या है, यानी वो शवाहिद जो हमारे सामने आ गए हैं जिनको अब हम तजर्बे और मुशाहिदे से गुजार सकते हैं, यानी वो अगर हमारे सामने है तो उनका जायज़ा ले सकते हैं, अगर वो हमारे सामने नहीं है तो हम उन चीज़ों का मुशाहिदा करके उनको तजुर्बात से गुजार के अपने सामने मालूमात की एक दुनिया पैदा कर सकते हैं। जब वो पैदा हो जाती है तो अब अकली इस्तिंबात शुरू हो जाता है, यानी हम कहते हैं कि अगर ये चीज़ इस तरह से है तो फिर इसका नतीजा ये होना चाहिए, ये चीज़ इस तरह से है तो फिर इसका नतीजा ये होना चाहिए। गोया अक्ल जिन चीज़ों को लाजिम करती है, जिन चीज़ों को वाजिब करती है, वो उसके साथ मिलकर साइंसी नज़रियात
کہ وجود پذیر کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ پھر تحقیق ہوتی ہے، پھر ان کی مزید تجربات اور شواہد سے تصدیق ہوتی رہتی ہے، اور اس طرح معاملہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اس میں جو نظریات قائم کیے جاتے ہیں، جو نتائج نکالے جاتے ہیں، وہ بارہا، جس طرح کہ اس سے پہلے بھی ہم ایک گفتگو میں عرض کر چکے ہیں کہ ایک نوعیت کی تعمیم سے اخذ کر لیے جاتے ہیں۔ یعنی استقراء میں چونکہ جنرلائزیشن ہوتی ہے، آپ نے بہت چیزوں کو دیکھا ہے، مختلف نسلوں میں دیکھا ہے، لوگوں سے سنا ہے، اس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح ہے، یا تمام چیزیں اس نوعیت کی ہیں۔ جیسے تمام انسان فانی ہیں، تمام کوے سیاہ ہیں، ظاہر ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وجوب عادی ہے، یعنی ہمارے سامنے بے شمار چیزیں آئی ہیں، ان سے ہم نے ایک نتیجہ نکال لیا ہے۔ ہو سکتا ہے، یہ امکان اس میں مانا جاتا ہے کہ کوئی ایک چیز اس سے بالکل مختلف سامنے آ جائے۔ تو سائنس کا منہاج چونکہ تجرباتی ہے، اس لیے اس میں ہر وقت اس کا امکان ہوتا ہے کہ جو چیزیں اس نے قانون، قاعدے یا ایک کلیے کی شکل میں بیان کی ہیں، وہ کسی موقع کے اوپر ٹوٹ جائے، اچھا، اور کوئی دوسری چیز سامنے آ جائے۔ یہ بات کہ فلاں چیز میں کوئی اب امکان ہی باقی نہیں رہا، بہت کم ہوتا ہے اس طرح۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز بار بار ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آتی ہے، اس سے ہم کلیات اخذ کر لیتے ہیں، اور سارا سائنسی علم اسی بنیاد کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے۔ فلسفے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سر تسر عقلی نتائج پر غور کرتا ہے، یعنی ہماری عقل جس طریقے سے کام کرتی ہے اس کو اندر اتر کے دیکھتا ہے کہ وہ کیسے کام کرتی ہے، کیا چیزیں عقل کا معروض بن سکتی ہیں، اور جب ان پر وہ غور کرتا ہے تو اصل میں تو منہاج سائنسی ہے، لیکن سائنسی منہاج میں مشاہدے اور تجربے سے جو کچھ حاصل ہو رہا ہوتا ہے اسی پر تمام استدلال مبنی ہوتا ہے۔ فلسفہ کبھی کبھی اس سے بلند ہو کے استدلال کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس لیے اس کے منہاج میں ایک برتری پیدا ہوتی ہے جس کا اگر آپ تحلیل کر کے جائزہ لیں تو بعض اوقات وہ بالکل توہم پرستی ہوتی ہے، بعض اوقات اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس کے تمام لوازم جمع کر لیے جاتے ہیں لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ اسی لیے فلسفیانہ تصورات پر تنقید ہوتی رہتی ہے، اور لوگ نئے نئے پہلوؤں سے ان کو پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ایک بڑا کام کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ عقلی استدلال کیا چیز ہوتی ہے، عقل میں مقدمات کیسے قائم کیے جاتے ہیں، ان سے نتائج کیسے نکالے جاتے ہیں، ان نتائج کی ترتیب کیا ہوتی ہے، قضایا کیسے وجود میں آتے ہیں، یہ ان کا ایک بڑا کام ہے۔ اور خاص طور پر منطق، جس کا ریاضی سے بھی تعلق ہے، سائنس سے بھی اب تعلق پیدا ہو گیا ہے، تو وہ یہ ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں نے ابتدا کی تھی وہ فلسفی تھے، ان فلسفیوں ہی کے کام کے نتیجے میں سائنس بھی ایک علم کے طور پر ڈیولپ ہو کے پیدا ہوئی۔ اصلاً وہ لوگ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے پس منظر میں کیا ہے، یہ کس طرح وجود میں آئی، انہی چیزوں پر غور کرتے تھے۔ مذہب کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری فطرت میں جو حقائق رکھے گئے ہیں وہ ان پر مبنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نام ہے، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی فطرت کے لوازم کو خود دریافت کر کے کوئی چیز بناتے ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کا انتخاب کرتے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ بھی ایک انسان کا انتخاب کیا تھا، یعنی جب آدم و حوا کو پیدا کیا تو ان کو جو فطرت دی گئی اور جو عقل کی روشنی میں سمجھی جا سکتی ہے، پڑھی جا سکتی ہے، اسی پر بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت نازل کر دی۔ اسی لیے وہاں بیست کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی کو مبعوث کیا ہے، اس کو اٹھا دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر کے ایک ذمہ داری دے دی ہے۔ اس لحاظ سے مذہب کی تعلیمات اصلاً خبر پر مبنی ہے، یعنی اگر اصل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ خبر پر مبنی ہے۔ وہ خبر جو کچھ ہمیں دیتی ہے وہ انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے، اور انسانی عقل بھی یہ سمجھ لیتی ہے کہ یہ ٹھیک نتائج ہے جو ہمارے سامنے نکال کے رکھ دیے گئے ہیں۔ تو گویا عقل وہاں اس وقت کام کرتی ہے جب خبر اس کو میسر آ جاتی ہے۔ یہ مذہب کا دائرہ ہے۔ مذہب کے دائرے میں وہ چیزیں زیر بحث نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ تحقیق کرنی ہے کہ اس دنیا میں کیا قوانین کار فرما ہیں، کیا ضابطے ہیں، اس میں کلیات کیسے بنتے ہیں، ان کو بنا کے ہم نتائج کیسے نکالیں گے، اس سے سماجیات پہ کیا اثر پڑے گا، اس سے نفسیات کے کیا قواعد سامنے آئیں گے، حیاتیات کا علم کیا، یہ مذہب کا موضوع ہی نہیں ہے۔ فلسفے کے موضوعات یہ سب تھے، لیکن بتدریج جو موضوعات اس کی بھی اصل دلچسپی کا باعث بنے وہ اخلاقیات کا موضوع ہے، اس لیے کہ اس میں انسان جاننا چاہتا ہے کہ میرے اخلاق کی وجود کی بنا کیا ہے،
کیا یہ محض سماجی تشکیلات ہیں جن کو ہم اخلاقیات کہتے ہیں، یا میرے اندر کوئی ودیت حقیقت ہے یا الہام کر دی گئی ہے؟ تو یہ ایک بڑا موضوع ہے۔ اسی طرح ما بعد الطبیعت، یعنی اس طبعی عالم سے ماورا کیا کوئی عالم ہے؟ وہ عالم کیا اس وقت بھی موجود ہے؟ اس عالم کے اس کے ساتھ کیا تعلقات پیدا ہوتے ہیں؟ تو یہ چیز اس کا زیادہ موضوع بنتی ہے فلسفے کا۔ مذہب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی خبر ہے، اور وہ خبر ہے جو پھر لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ اب تم جو عقلی تقاضے پیدا کر رہے تھے اس پر جانچ پرکھ کے اس کو دیکھ لو، یہ ٹھیک اس کے مطابق ہے، اور تمہاری فطرت میں جو چیز بالاجمال ودیت کی گئی تھی یہ اسی کی تفصیلات کا نام ہے۔ تو یہ دائرہ ہے۔ لیکن خود مذہب کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس کائنات کو سمجھانا؟ کیا اس کے قوانین دریافت کرنا؟ کیا ایجادات کا سلیقہ پیدا کرنا؟ کیا سماجیات سیاسیات کے بارے میں انسان کی رہنمائی کرنا؟ ہرگز نہیں۔ مذہب کا موضوع یہ ہے کہ وہ انسانوں کو یہ بتائے کہ یہ دنیا جو تمہیں دی گئی ہے اس پر دنیا ختم نہیں ہو رہی، اس کے بعد ایک نئی دنیا آنے والی ہے، اس میں تم کو اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے، اس پیشی کے لیے کیا چیزیں مطلوب ہیں، یہ مذہب کا موضوع ہے۔ اس لیے جو لوگ مذہب پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں نے دنیا کو کیا دیا ہے، انہوں نے کوئی ایجاد کر کے دے دیے، کوئی حیاتیات کے حقائق بیان کر دیے ہیں، کیا لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ فلاں معاملات میں اپنے مسائل کیسے حل کریں گے، کیا انہوں نے کوئی معیشت میں رہنمائی کر دی ہے، کیا معاشرت میں رہنمائی کر دی ہے؟ تو یہ جتنی چیزیں بھی لوگ بالعموم بیان کرتے ہیں وہ اصل میں مذہب کا موضوع سمجھنے سے قاصر رہے ہیں۔ مذہب کا موضوع یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ ان تینوں کے دائرے الگ الگ ہیں۔ یعنی فلسفہ یہ دیکھے گا کہ انسانی عقل جن نتائج کو اخذ کرتی ہے اس پورے عمل کو نہ صرف یہ کہ دیکھا جائے، اس میں انضباط پیدا کیا جائے، اس کے قاعدے بنائے جائیں، اس میں کیا چیزیں معروض ہیں، کیا چیزیں موضوع ہیں، ان کو بنیاد بنا کر انسانی علم کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے۔ سائنس اس کے بالکل برخلاف اس دنیا پر اپنی توجہات مرکوز کرے گی، تجربے اور مشاہدے سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کو سامنے رکھے گی، پھر عقلی استنباط کی طرف جائے گی، اور پھر اس کے بعد کلیات بنا کر قوانین بنا کر ایجادات میں داخل ہو جائے گی۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان میں کچھ آپس میں تعلق بھی ہے، لیکن ان کے دائرے بالکل الگ الگ ہیں، اور یہ اپنے دائروں ہی میں کام کریں تو اس سے خیر و صلاح پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، بڑی خوبصورتی سے آپ نے تینوں کے تینوں جو منہاج ہیں ان میں بتایا ہے کہ کیا بنیادی چیز ہے جو زیر بحث آ رہی ہے، مقصد کے لحاظ سے بھی اور ثبوت علم کے لحاظ سے بھی۔ اچھا خان صاحب، آپ کی زبانی ہم نے سنا اکثر آپ فرماتے ہیں کہ جی مذہب کا موضوع موت ہے، سائنس کا موضوع زندگی ہے، لیکن جو فلسفہ ہے وہ تو زندگی اور موت دونوں پہ کلام کر رہا ہے۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مذہب کے مقابلے میں، یا مذہب جن موضوعات پر بات کر رہا ہے اپنے کانٹینٹ مشمولات کے لحاظ سے، تو فلسفہ پھر اس کے مقابلے میں ہمیں کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا یہ نتیجہ ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فلسفہ چونکہ ما بعد الطبیعت کو موضوع بناتا ہے تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کوشش کرتا ہے بتدریج اس میں ناکامی ہوئی ہے۔ جب ناکامی ہوئی ہے تو خود فلسفہ اب بہت حد تک سائنس ہی کے نتائج پر انحصار کرنا شروع کر چکا ہے۔ تبدیلیاں آتی ہیں انسانوں میں، فلسفہ اب اس جگہ نہیں کھڑا۔ آپ کو بہت کم لوگ اب بعد طبیعت اور اس طرح کے معاملات پر بات کرتے نظر آئیں گے۔ زیادہ تر اس کی توجہات کا مرکز بھی اب وہ علوم بن گئے ہیں جو ہمارے سماجی دائرے میں آتے ہیں، یعنی جیسے مثال کے طور پر سوشل سائنسز ہیں، ان پر بڑے اثرات ہیں۔ اس استدلال کے فلسفے نے منطق جیسی چیز کو لوگوں کو متعارف کرایا، اس سے انسانوں کو معلوم ہوا کہ جب وہ استدلال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے مقدمات میں کہاں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کو ایک بالکل ریاضی کے طریقے کے قاعدے بنا کر دے دیے۔ اس کے اثرات سائنس پر بھی ہوئے ہیں، اس کے اثرات جدید ایجادات میں بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہ سارے کنٹریبیوشن ہیں۔ فلسفہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان نے جو علوم ایجاد کیے ہیں ان میں ام العلوم کی حیثیت رکھتا تھا، اور اسی طریقے سے وہ آہستہ آہستہ مختلف چیزوں کو وجود پذیر کر کے اپنے دائرے کو جاری رکھے ہوئے، غور و خوض اسی طرح ہے۔ فلسفیانہ ذہن، غور کرنے کا طریقہ، سوالات پیدا کرنا، چیزوں کے باہمی ربط کو تلاش کرنا، جو علوم مختلف جگہوں پر الگ الگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے رشتے دریافت کرنا، یہ اپنی جگہ ایک بڑا کام ہے، وہ فلسفہ کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا ہم صاحب یہ بیان فرمائیے گا، آپ سے مختلف موقعوں پہ متفرق چیزیں ہم سمجھتے بھی رہتے ہیں، تو ایک چیز جب بھی سامنے آتی ہے کہ یہ قرآن مجید نے پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں وہ معاملات جس کا ادراک ہماری عقل نہیں کر سکتی، وہاں کی اخبار
پہنچا دی ہیں. مثال کے طور پہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, خدا کا وجود قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے, اس کے ہم سے مطالبات کیا ہیں, آخرت کے معاملات کیا ہیں, قبر کے معاملات کیا ہیں, دسیوں چیزیں ایسی اس میں آپ کی عقل پہنچ نہیں سکتی. یہ جملہ بھی ہم نے سنا کہ جی قرآن نے جب اس موضوع پر کلام کر دیا اور کلام کے لیے جو ذریعہ اپنایا وہ پیغمبر کی خبر تھی اور پیغمبر نے براہ راست خدا سے سنا, تو اب فلسفے کی ایک طرح سے موت ہو گئی ہے. فلسفہ جن چیزوں کو موضوع بنا رہا تھا اس کی بنائے ثبوت پائے تکمیل تک پہنچتی نہیں ہے. لہٰذا قرآن کے اس بیان کے بعد اب اس طرح کے معاملات میں اس کی کوئی وقت باقی نہیں رہی. نہیں دیکھیے, اس شخص کے لیے باقی نہیں رہی جس نے قرآن کے بیان کو تسلیم کر لیا. بات ہے. یعنی جب ہم نے علمی اور عقلی طور پر یہ بات مان لی کہ یہ خبر صحیح ہے, یہ ہمیں فی الواقع اپنے پروردگار کی طرف سے مل گئی ہے, اس خبر کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا, تو پھر ہمارے لیے وہ irrelevant ہو گیا. یعنی وہ جس چیز کو تلاش کر رہا تھا, جس چیز کے درپے تھا, جب اس کے بارے میں جاننے والے نے بتا دیا, جس کو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ اس کی خبر تمہیں کوئی خبیر ہی دے سکتا تھا, تو جب خبیر کی خبر آ گئی, جاننے والے کی خبر آ گئی اور ہم نے اس کو مان لیا. لیکن اگر کسی نے اس کو نہیں مانا, کسی کے نزدیک وہ خبر بجائے خود کوئی حقیقت نہیں رکھتی, وہ خبر ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں کی اصلاح کے لیے یہ لبادہ اوڑھ لیا ہے, یہ پیرہن انہوں نے اختیار کر لیا ہے. وہ جو دعوے کرتے ہیں ان دعووں کی کوئی حقیقت نہیں ہے, پھر ان دعووں کی تحلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو لوگ پیغمبری کے اس سارے انسٹیٹیوشن کو ہی نہیں مانتے, ان کے لیے ظاہر ہے وہ آج بھی ریلیونٹ نہیں ہوتا. اس کو غور کریں گے, دیکھیں گے, پھر مسئلے کو حل کرنے کی صحیح کریں گے. چنانچہ اس میں بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اب جو ما بعد طبیعیات کے مختلف مسالک سے وہ آہستہ آہستہ تحلیل ہو رہے ہیں. فلسفے کا زیادہ موضوع اب ہمارے سماجی علوم ہے, زیادہ تر ان پر وہ تحقیق کرتا ہے. اس عالم کے بارے میں بھی اس کے نقطہ نظر پر مادی نقطہ نظر کا غلبہ ہو گیا ہے, اور اس وقت وہ اسی مقام پر کھڑا ہے کہ یہ کائنات ہی اصل میں ہماری خالق ہے. یہ کائنات کب سے ہے, یہ کب تک رہے گی, اس کے بعد کوئی اور کائنات اسی کے اندر سے نکل آئے گی, کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ کائنات ہے جس کی کلیت در حقیقت ہماری خالق ہے. یہ ان کا نقطہ نظر ہے. یعنی یہ تو ہر شخص مانتا ہے, یہ کوئی شخص اس سے انحراف نہیں کر سکتا کہ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ میرا مخلوق ہونا ہے. میرا مخلوق ہونا, اس میں کوئی نزاع نہیں ہو سکتی. یہ ایک واقعہ ہے, یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کو حسی مشاہدے کی روشنی میں ہر شخص تجربہ کر کے دیکھ سکتا ہے. تو جب یہ ایک واقعہ ہے تو اس کے بعد عقل سوال پیدا کرتی ہے, اور وہ اس کے نفی کا تصور نہیں کر سکتی. وہ یہ کہ اگر میں مخلوق ہوں تو میرا خالق ہونا چاہیے. تو خالق کے بارے میں اب جدید رجحان یہی ہے کہ یہی کائنات خالق ہے, اور یہ کائنات اپنی کلیت سے خلق کا فریضہ انجام دے رہی ہے. وہ باتیں بھی اب لوگ نہیں مانتے جو ذرا روحانی پہلو رکھتی تھیں. یعنی پہلے فلسفیوں کا رجحان یہ تھا کہ یہ کائنات اپنی ایک روحانی حقیقت رکھتی ہے, اور اس کے اندر گویا ایک روح جہاں ہے جو کار فرما ہے, وہی ہے در حقیقت جو خلق کا یہ عمل کر رہی ہے. اس چیز کو بھی اب کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی, یہ بھی پرانی ہو گئی. اب زیادہ تر یہی استدلال کیا جاتا ہے کیونکہ مادی علوم کا اس وقت غلبہ ہوا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ایسا ہونا ہی تھا کیونکہ انسان اس مادی کائنات کو جب اپنے حواس کے ذریعے سے اپنے فہم کا معروض بنا لیتا ہے تو اس کے بعد پھر یہی ہوتا ہے جو ہونا چاہیے, اور یہ ہو رہا ہے, بالکل درست ہو رہا ہے. میرے خیال میں جلد یا بدیر دو ہی علم باقی رہ جائیں گے, سائنس اس کو باقی رہنا ہے, اور مذہب جو بہرحال خدا کی خبر پر مبنی ہے. ٹھیک ہے, آپ سے نقطہ آپ نے واضح کیا, آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا, ایک بڑی اہم بات آپ نے فرمائی کہ جیسے جیسے دنیا تبدیل ہوئی, ظاہری بات ہے ہمارے حواس کی جو گرفت ہے اس میں ارتقا ہوا, سائنسی علوم نشو و نما پا کر ایک جگہ تک پہنچ گئے. اب تجربہ ہے, مشاہدہ ہے, انہی پر مبنی استنباط ہیں, انہی کے نتائج ہیں. اسی طرح سے استقراء کا علم آگے بڑھ رہا ہے. اس سب میں غام صاحب جو ہم پرانی قدیم فلسفے کی کتابیں کھولتے ہیں اس میں عالم مثال کی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی ذات بہت تعینات قبول کر رہی ہے, ایسی ایسی باتیں ہیں کہ اگر آپ آج کسی جدید پڑھے لکھے انسان کو سنائیں تو وہ کہے گا بھئی یہ تو کوئی قصہ کہانی فکشن ہے, وہ سننا بھی پسند نہیں کرے گا. لیکن آج جو ذہین لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے اور کوئی نہ کوئی توجیہ تعبیر کر رہے ہوتے ہیں کائنات کی, وہ ہمیں الحاد پہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا یہ نتیجہ درست ہے کہ آنے والے وقتوں میں مذہب کے مقابلے میں جو فلسفہ باقی رہے گا وہ الحاد ہی کا فلسفہ ہے, اس لیے کہ اس کی بنا استدلال سائنسی حقائق مشاہدات پہ ہے, نظریہ ارتقاء ہو, باقی چیزیں, تو اب فلسفہ اصل میں الحاد بن چکا ہے؟
نہیں، الہاد تو نتیجہ ہے، جس طرح ایمان نتیجہ ہے. اصل چیز یہ نہیں ہے. اگر آپ نے مذہب کا مطالعہ کیا، آپ نے اس کے استدلال کا مطالعہ کیا، آپ نے اس پر غور کیا، آپ کا اطمینان ہو گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایمان. اسی طریقے سے اگر آپ نے کائنات پر غور کیا اور کائنات پر غور کرنے کے بعد آپ کو شرح صدر ہو گیا کہ یہ کائنات ہی ہماری خالق ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی ایسی ماورائے کائنات ہستی نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ خیال کریں کہ وہ کوئی و قیوم ہستی ہے، وہ اس کے پیچھے ہے، اس کا ارادہ، اس کا علم اس میں کار فرما ہے. آپ کا اطمینان ہو گیا تو یہ نتیجہ ہے الہاد. الہاد تو اصل میں نتیجے کے طور پر پیدا ہوتا ہے. اس کو اگر آپ اس زاویے سے دیکھ لیں کہ وہ اس خبر کا انکار کر دیتا ہے تو ہم اس کو الہاد کہتے ہیں. اس میں بھی اس وقت تک اگر خالص فلسفے کے لحاظ سے یا خالص علم کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو بہتر پوزیشن ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم کوئی بات حتمی طور پر کہہ نہیں سکتے. دونوں امکانات ہیں. یعنی یہ خبر جو پیغمبروں کے ذریعے سے دی گئی ہے یہ درست ہو سکتی ہے، اس کا امکان ہے. اس کی نفی کے لیے کوئی استدلال نہیں سامنے آ گیا یا حقائق نہیں سامنے آ گئے. جب بھی آپ کوئی نقطہ نظر قائم کرتے ہیں تو یا اس کے اس بات کے لیے آپ کے پاس دلائل ہوں گے یا اس کی نفی کے لیے دلائل ہوں گے. تو مذہب کا مقدمہ جو کچھ بھی ہے اس پر اعتراضات کریں، سوالات کریں، لیکن کیا ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اس کو اٹھا کر پھینک سکتے ہیں؟ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. تو وہاں بھی بہتر زاویہ نظر انہی لوگوں کا ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اس میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، غور کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک بات واضح ہو جائے، ہو سکتا ہے دوسری بات واضح ہو جائے. تو الہاد اور ایمان نتائج ہیں، اور میرے خیال میں جب تک دنیا قائم ہے یہ اسی طرح رہیں گے. کبھی کسی کا زیادہ غلبے سے کیا مراد ہے؟ یعنی زیادہ لوگ ایمان کی بات کرنے والے ہوں گے، زیادہ لوگ الہاد کی بات کرنے والے ہو جائیں گے. یہ دنیا میں اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، بستیوں میں ہوتا رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک زمانے میں شرک کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا، ایسا ہی غلبہ تھا. ساری تہذیبیں مشرکانہ تہذیبیں تھیں، ان کی پوری تاریخ مشرکانہ تہذیبوں کی تاریخ ہے. پیغمبروں نے اس صورتحال کو تبدیل کر کے رکھ دیا، دو پیغمبروں نے، یعنی سیدنا مسیح نے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس لیے یہ الہاد اور ایمان کی کشمکش ایسے ہی رہے گی. اس میں یہ پیشین گوئیاں نہیں کرنی چاہیے جس طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان ہی ہوگا دنیا میں. یہ فطرت کے خلاف ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. اسی طرح کی بات بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب الہاد آہستہ آہستہ سب پہ غلبہ پا لے گا. اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. دونوں چیزیں اپنی کشمکش میں اسی طریقے سے آگے بڑھتی رہیں گی. کبھی کسی ایک چیز کا غلبہ ہوگا، کبھی دوسری چیز کا غلبہ ہوگا. انسانی فطرت جیسی اللہ نے بنائی ہے وہ ویسی ہے، اور اس میں یہ دونوں امکانات اسی طریقے سے باہم دست و گریباں رہتے ہیں. یہ ایک جدلیات ہے جو جاری ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی فیصلہ کن جگہ آ سکتی. یہاں سے بڑی خوبصورتی سے آپ نے ایک نازک پہلو کو واضح کیا. آگے بڑھاتے ہیں. اچھا، ابھی جو فرق ہم نے آپ کی زبانی سنا کہ جی سائنس میں، فلسفے میں اور اسی طرح مذہب میں جو فرق ہوتا ہے بنیادی طور پہ فلسفے کے اندر مابعد طبیعت پہ غور ہو رہا ہے، ان حقائق پر، لیکن کوئی محکم بنائے ثبوت نہیں ہے جس کی وجہ سے ارتقاء ہے، نظریات میں ارتقاء ہے. اہل فلسفہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نظریات تغیر ہوتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے، یہ تو مذہب میں بھی ہوتی ہے. دنیا کے اندر اس وقت ہزاروں مذاہب ہیں، ان کو بھی اگر آپ کیٹیگرائز کر لیں مسٹک ریلیجنز اور الہامی ریلیجن، تو الہامی مذاہب میں خود ایک طرح کا تغیر، ارتقاء ہمیں نظر آتا ہے. تو ارتقاء تو فلسفے میں بھی ہے، ارتقاء مذہب میں بھی ہے. ارتقاء کا کیا مطلب ہے؟ ارتقاء کا مطلب تو یہ ہے کہ بات آگے بڑھنی چاہیے. آپ یہ کہیے کہ اختلافات ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ فلسفے میں بھی ہوں گے، سائنس میں بھی ہوتے ہیں. اس وقت بھی اگر آپ سائنس کی وہ چیزیں پڑھیں جو دور حاضر میں یا آج کل زیر بحث ہیں تو آپ کو بہت سے نئے نظریات کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں گی. ہر چیز میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، تغیرات آ رہے ہیں. اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم بعض موضوعات میں آگے بڑھتا ہے، بعض میں پیچھے چلا جاتا ہے. تبدیلیاں اور تغیرات انسانی علوم میں ناگزیر ہیں. میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ جتنے کلیات ہم نے قائم کر لیے ہوئے ہیں، کسی بھی وقت کوئی چیز ہمارے مشاہدے میں آ سکتی ہے جو ان کلیات کو ختم کر دے. یہ ہوتا رہتا ہے. تو سائنس بھی اپنی چیزوں کا جائزہ لیتی رہتی ہے، اس میں تبدیلیاں، تغیرات ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ فلسفے میں بھی ہوگا. فلسفے میں تو بلکہ اس سے زیادہ ہوگا، کیونکہ سائنس میں تو چونکہ تجربے اور مشاہدے کے معاملات ہیں تو اس میں تغلید کے امکانات کم ہوتے جاتے ہیں بتدریج. لیکن یہاں تو آپ اصل میں ایک عقلی نوعیت کا استدلال کر رہے ہیں جس میں کوئی چیز دکھائی نہیں جا سکتی. اس میں بڑے تغیرات آئیں گے. اگر فلسفے نے کسی زمانے میں یہ خیال کیا کہ ایک عالم مثال ہونا چاہیے پیچھے، یا یہ خیال کیا کہ کوئی ایسی ذات بحت ہے
جس کے تعینات کائنات کی صورت اختیار کر گئے ہیں، یا ان تعینات میں تبدیل ہونے کا عمل اس طریقے سے گزرا ہے، یا اس میں یہ خیال کیا کہ علم کیسے وجود میں آیا، عقل کیسے وجود میں آئی، خود عقل ہے کیا وہ اسی ذات بہت کا ایک تعین ہے؟ اس طرح کے بہت سے معاملات میں فلسفے میں غور کر کے آراء قائم کی۔ اب اگر یہ رجحان زیادہ غلبہ پا گیا ہے کہ نہیں یہ مادی عالم ہے، یہی اس کی حقیقت ہے، تجربے اور مشاہدے میں جو چیزیں آتی ہیں انہی کو حقیقت ماننا چاہیے، کائنات ایک مادی کائنات ہے، میرا وجود بھی ایک مادی وجود ہے، یہ اصل میں مادے ہی کے عناصر ہیں جن میں ایک ظہور ترتیب ہو جاتا ہے، اس سے حیات پیدا ہو جاتی ہے، حیات میں شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ اب زیادہ رجحان اگر فرض کر لیجئے اس چیز کا ہو گیا ہے تو اس میں بھی تغیرات آتے رہیں گے، چیزوں کو بیان کرنے، ان کو پیش کرنے میں بہت تبدیلیاں ہوں گی۔ مذہبی مقدمات میں کبھی کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی، مذہبی مقدمات بنیادی طور پر 3 ہیں، ان میں کبھی کوئی تغیر نہیں آ سکتا، اچھا، ہو نہیں سکتا کبھی بھی۔ الہامی مذہب کی بات کر رہا ہوں میں، دوسرے مذہب کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو الہامی مذاہب میں بنیادی مقدمات 3 ہی ہیں، وہ قرآن میں بھی اسی طرح ہیں، وہ اس سے پہلی کتابوں میں بھی اسی طرح ہیں، وہ قدیم تاریخ میں بھی اسی طرح ہیں، یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، یعنی اس کائنات کے ماورا ایک ہستی ہے، وہ ہستی حی اور قیوم ہستی ہے، اس نے بنایا ہے۔ اب بحث کیا ہوگی؟ اس کی صفات کیا ہیں، اس کی شخصیت کیسی ہے؟ اس میں ظاہر ہے کہ انسانی تخیل بھی اپنا کام کرتا ہے، چیز سامنے تو نہیں نظر آ رہی، اور اس میں بیانات کی تعبیریں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ دوسری بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک دن اس سے ملاقات ہونی، پیش ہونا ہے اس کو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اس کے سامنے پیشی کی بنیاد اخلاقی وجود کی تطہیر ہے، بس اسی کو عمل صالح کہتے ہیں۔ تو یہ مذہب کا بنیادی مقدمہ ہے، یہ ایسے کا ایسا ہی ہے، ہمیشہ اس میں نہ کوئی اختلاف ہے، نہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ جس چیز میں اختلاف ہوگا وہ کیا چیزیں ہوں گی؟ آخرت کیا ہے، وہاں پر کیا معاملات پیش آئیں گے؟ وہ کوئی اسی طرح کی دنیا ہے، وہ اس سے کوئی مختلف دنیا ہے، وہ کوئی روحانی دنیا ہے، وہ بھی اسی طرح کوئی مادی دنیا ہے۔ اسی طرح ذات باری کی صفات کی نوعیت کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، اگر کوئی اللہ تعالیٰ ہے تو کیا وہ کوئی حی قیوم ہستی ہے؟ کیا وہ محض ایک قانون ہے؟ کیا وہ محض ایک ضابطہ ہے؟ یہ تصور کی باتیں ہیں۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں لوگ اختلافات بھی کرتے رہتے ہیں، باقی جہاں تک مذہب کے مبادی کا تعلق ہے وہ یہ 3 ہی چیزیں ہیں، اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو کچھ آگے پیش آتا ہے وہ اسی طرح ایک انسانی علم ہے، جس طرح سے ہمارے علوم ہیں، ہم بھی اسی طریقے سے اپنے قانون پر غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر غور کرتے ہیں، اس میں اہل علم کے مختلف مسالک بھی بنتے رہتے ہیں، اور میرا خیال ہے یہی انسان کا حسن ہے، وہ اسی طریقے سے چیزوں پر غور بھی کرتا ہے۔ بنیادی مقدمات طے ہیں۔ اس کے مقابل میں صوفیانہ مذاہب ہیں، صوفیانہ مذاہب کی بنیاد بھی بالکل ایک قاعدے پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان بعض ایسے اعمال اختیار کر سکتا ہے یا ایسی بعض ریاستیں کر سکتا ہے جس سے اس کا تعلق براہ راست پیدا ہو جاتا ہے، حقیقت کو دیکھ اور وہ حقیقت کو جان سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی مقدمہ ہے، اس بنیادی مقدمے میں ان کے یہاں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ اچھا، اس میں جو وہ مشاہدات اپنے بیان کرتے ہیں ان مشاہدات میں بھی کوئی اختلاف نہیں، یعنی زیادہ تر لوگ وہی ہیں کہ جو اس مشاہدے کو یا وحدت الوجود کی صورت میں بیان کرتے ہیں یا وحدت الشہود کی صورت میں بیان کرتے ہیں، تو کیا اختلاف ہے؟ کوئی اس طرح کا اختلاف نہیں۔ اب تعبیر کے آگے مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ دنیا کے ہر علم میں اسی طرح رہیں گے۔ ان کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ تمام انسان ایک ہی طریقے سے سوچنے لگ جائیں، یہ اصل میں خود انسان کی اہانت ہے، انسان ایسا نہیں ہے، اور اس کے پروردگار نے بھی جب اسے دین دیا ہے یا ہدایت دی ہے تو اس کی جو شخصیت بنائی ہے اس کے لحاظ ہی سے مطالبات کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح کیا، بڑی اہم گفتگو ناظرین کرام جاری ہے، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا یہ بتائیے گا غم صاحب، یہ جو فلسفہ ہے ان کے جو حاملین لوگ ہیں وہ مذہب پر ایک بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ جی فلسفے نے سوسائٹی کی تعمیر کا کام کیا ہے، چاہے وہ ایتھکس کی بحثیں ہوں، موریلٹی کی بحثیں ہوں، وجود کی بحثیں ہوں، سوسائٹی کی بحثیں ہوں، نظم اجتماعی کی بحثیں ہوں، جو بحثیں انسان سے متعلق ہوتی ہیں اس پہ تعمیر کا کام ہوا ہے، سماجی سائنسز کا ارتقاء ہوا ہے، اس کی آج ہم ماڈرن اسٹیٹ کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں ڈیولپمنٹ۔ مذہب نے تخریب کا کام کیا ہے، مذہبی آدمی جب ہوتا ہے اس کا رویہ بھی جارحانہ ہوتا ہے، اس طرح مذہبی لوگوں کو جب اقتدار ملتا ہے تو وہ بھی طاقت کرتے ہیں، ہرس و نسل کی تباہی ہوتی ہے، کشت و خون کے بازار گرم ہوتے ہیں، جنگ و جدال ہوتا ہے۔ ان دونوں کے موازنے کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ کیا فلسفے نے تعمیر کا کام کیا، مذہب نے تخریب کا کام کیا؟ بات یہ ہے کہ فلسفے کا موضوع جس طرح کہ آپ نے بیان کیا وہ میری زندگی ہے، یعنی میرا سماج، میری معاشرت، میری سیاست، میری معیشت، میرے مسائل، تو وہ اس کو جب موضوع بنائے گا تو تعمیر ہی کرے گا۔
ظاہر ہے کہ اس کا موضوع یہی ہے. اسی طرح سائنس اصلاً کیا کر رہی ہے؟ اس کائنات کو سمجھے، اس کے قوانین کو سمجھے اور لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرے. وہ کرے گی، وہ بھی تخریب کا کام کرتی ہے، لیکن اصلاً تو اس کا یہ مقصود نہیں ہے. مذہب کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا موضوع یہ چیزیں ہی نہیں ہیں. یعنی اس سے یہ توقع کیوں کی جائے؟ وہ تو انسانوں کو یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ہے، تمہیں اس کی تیاری کرنی ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ اس کے نتیجے میں تخریبی لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، مارنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے خلاف اقدامات کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا ہوا ہے. یعنی مذہب کی تعبیر میں اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس میں بہت سے لوگ دوسروں کے سروں پر تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کام تو سیاست میں بھی ہوتا ہے، یہ تو تمدن کی تعمیر میں بھی ہوتا ہے، یہ بستیاں بسانے میں بھی ہوتا ہے، یہ انسان کے معاشی عمل میں بھی ہوتا ہے. یعنی آپ اگر معاشی عمل ہی کی تحلیل کرنا شروع کر دیں جس پر انسان کے وجود کا انحصار ہے، تو آپ اس میں ظلم، عدوان، انسانوں کو جس طریقے سے مار ڈالا گیا ہے اور جیسے کہ وسائل کی تقسیم میں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، اس کی ایک ہولناک داستان آپ کے سامنے آ جاتی ہے. یعنی انسانوں کو مارنے کا صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہے کہ بم چلا دیا جائے. ان کے مارنے کے لیے جو نظم آپ بناتے ہیں، جس طریقے کے معاشی اصول آپ قائم کرتے ہیں، معیشت کو جس طریقے سے کام کرنے کے مواقع دیتے ہیں، تو یہ ذرا دیکھیے کہ خود کارل مارکس نے جب اس کے خلاف احتجاج کیا ہے اور یہ چاہا ہے کہ انسانوں کو کسی دوسری دنیا میں لے جایا جائے، تو وہ کیا چیز تھی جس کے خلاف احتجاج کیا؟ وہ مذہب تو نہیں تھا، وہ اصل میں معیشت کے وہ عوامل تھے جو دنیا میں کار فرما ہے. سائنس، اس کی تخریب کاریوں کی بھی ایک داستان ہے. کل کو کوئی قوت کسی کے ہاتھ میں آ گئی تو کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کیسی تقریب اس کے نتیجے میں پیدا کر دے. پہلی دوسری جنگ عظیم مذہب نے تو برپا نہیں کی. بے شمار اور سیاسی نوعیت کے خلفشار ہیں جن میں ایک دوسرے کو مارا بھی جاتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف اقدامات بھی ہوتے ہیں. یہ امریکہ بہادر جو کچھ دنیا میں کرتا رہا ہے، جو کچھ سوویت یونین نے کیا، یہ سب کیا مذہب نے ان کو سکھایا تھا؟ تو اس لیے یہ انسان ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. وہ مذہب کو اختیار کرتا ہے، اس صورت میں بھی فساد پیدا کر دیتا ہے. وہ سائنس کو اختیار کرتا ہے، اس میں بھی. بات وہی ہے جو فرشتوں نے بارگاہ ایزدی میں کہہ دی تھی کہ انسان کو آپ نے اختیار دے دیا ہے. جس کے پاس اختیار اور ارادے کی طاقت ہوگی وہ اس کو غلط استعمال بھی کرے گا. غلط استعمال کرنے والوں کی تعداد ہمیشہ بہت کم ہوتی ہے. اگر آپ غور کریں تو سیاست میں جو لوگ تباہی پیدا کرتے ہیں، معیشت میں تباہی پیدا کرتے ہیں، مذہب میں کرتے ہیں، سب کی تعداد انتہائی کم ہوگی. عام طور پر لوگ اس راستے کو اختیار نہیں کرتے، تخریب کا، فساد کا یا لوگوں کے خون بہانے کا راستہ. لیکن بدنامی بہرحال اسی علم کی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس سے متعلق ہوتے ہیں. اس وقت مثال کے طور پر دیکھیے، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس پچھلے 40-50 سال میں مذہب کی بنیاد پر بعض ایسی تنظیمیں بنائیں جس میں لوگوں کو مارا گیا، اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے لوگوں کی جان لی گئی، اور بہت سے ایسے اقدامات کیے جس میں بچوں کو مارا گیا، عورتوں کو مارا گیا. ایک تخریب کاری کی صورت پیدا ہوئی. یہ سب ہوا، کتنے لوگ ہوں گے اندازہ کیجئے. کروڑوں مسلمان ہیں، اربوں کی تعداد میں، یہی مسیحی ہیں. ان میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو یہ تخریب کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ ہزاروں میں بھی نہیں ہوتے. تو ہر جگہ پہ یہی صورتحال ہوتی ہے. مذہبی معاملات میں بھی آپ اگر غور کریں تو اب مارنا ہے کیا مطلب ہے؟ جنگ کر کے مارنا ہے، مجرم کو مارنا ہے. یہ کون ہے جو آج کہے گا کہ اس کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی؟ یہی کریں گے نا کہ جنگ کے مقاصد طے کریں گے، کب کرنی چاہیے. یعنی دنیا نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا عقلی اور علمی طور پر، اور فلسفے نے بھی ان کو بتا دیا ہے کہ دنیا میں جنگ کے امکانات ختم ہو گئے. ابھی تو ہم اپنے ہوش میں کتنی جنگیں دیکھ چکے ہیں، ابھی جاری ہے یوکرین اور میں. بڑی تباہ کاریاں دیکھ چکے ہیں. اس وقت بھی یوکرین میں جاری ہے. تو ہر جگہ یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں یہ کر رہے ہوتے ہیں. دنیا میں بحیثیت مجموعی امن، سلامتی، خیر، اس کا غلبہ ہوتا ہے. بعض اوقات ہم اس کا صحیح ادراک نہیں کر پاتے. تو مذہب میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی مذہب میں بھی اس کے ماننے والے خیر پیدا کرتے ہیں، صلاح پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے وہ اچھے انسانوں کا پیغام لے کے نکلتے ہیں، بہت کچھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں مذہب کے نام پر چیریٹی کا اگر آپ اندازہ کریں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پہ لوگ مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مذہبی تعلیمات کتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو راستی
پر رکھنے کا باعث بنتی ہیں وہ اپنی جگہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اس میں 2 4 10 20 لوگ ہیں وہ کوئی تقریب پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بدنامی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو میرے خیال میں دنیا کو دیکھنے کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ فلسفہ بھی ایک خیر ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا کے مسئلے کو سمجھا جائے اور انسان کے سماجی، انسان کے سیاسی، انسان کے معاشرتی مسائل حل ہوں۔ سائنس بھی چاہتی ہے کہ وہ انسانوں کے لیے سہولت پیدا کرے، اور مذہب بھی چاہتا ہے کہ اس دنیا میں انسان اتنی پاکیزگی اختیار کر لے کہ وہ آخرت میں جنت کے لیے منتخب ہو سکے۔ مقاصد الگ الگ ہیں لیکن سب کا نتیجہ صلاح و فلاح ہونا چاہیے۔ اس کو غلط استعمال کرنے کا معاملہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ سائنسدان ہو سکتا ہے کسی موقع پر یک بے یک پتہ چلے کہ کوئی ایسی چیز ایجاد کر بیٹھے ہیں جو پوری دنیا کے لیے تباہی کا باعث بن گئی۔ یہ ابھی ہمارے ہاں جو ایک بڑی وبا پھیلی اس میں آپ دیکھیے یہ بات ہوتی رہی کہ یہ غالباً کسی تجربے کی غلطی ہے جس میں یہ چیز پھیل گئی ہے۔ کہا نہیں جا سکتا کہ کسی وقت حقائق سے پردہ اٹھے اور معلوم ہو کہ فی الواقع اسی طریقے سے ہوا ہے۔ تو دنیا میں کیا چیز تباہی کا ذریعہ بن جائے گی، کیا بربادی کا ذریعہ بن جائے گی، اس کے مواقع انسان کو ملتے رہتے ہیں۔ وہ بات جو فرشتوں نے کہی تھی اس کی اللہ تعالیٰ نے تردید نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ جب ارادہ و اختیار دے رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوگا۔ کہ فساد ہر دائرے میں پیدا ہوتا ہے، اس کو مذہب بھی نہیں روک سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ بڑی عمدگی سے آپ نے اس پورے قضیے کو واضح کیا۔ آگے بڑھاتے ہیں، چند آخری سوالات آپ کی خدمت میں رکھتے ہوئے یہ بیان کیجیے گا، یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ جو تینوں علوم ہیں ان کی جو بنائے استدلال ہے وہ مختلف ہے، مقاصد بھی مختلف ہیں، اور جیسے آرگومنٹ ڈیولپ ہوتا ہے جس طرح سے وہ لوگوں کو قائل کرتے ہیں اس میں بھی اختلاف نظر آتا ہے۔ لیکن سائنس اور فلسفہ جو ایپٹیٹیوڈ پیدا کرتا ہے ایک بندے میں، یعنی لاجک، ریزننگ، آپ نے استدلال کا جائزہ لینا ہے، تجزیہ کرنا ہے، تنقیح کرنی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایک فلسفیانہ ذہن مذہب کے قریب آسانی سے آ سکتا ہے؟ چونکہ مذہب کو مان لیا جب آپ نے تو اس کے بعد مذہب میں بھی تو استدلال ہو رہا ہے، وہاں بھی وجودی حقیقتوں پہ استدلال ہو رہا ہے، وہاں بھی اصل سے فرق کا تعلق ہے، پورا مذہب ایک منظم اور مربوط نظام فکر میں جڑا ہوا ہے، ایک مقصدیت ہے اس کے اندر۔ تو جو ایپٹیٹیوڈ پیدا کرتی ہے سائنس اور فلسفہ، اس سے ایک آدمی اچھا مومن نہیں بن سکتا؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، بالکل ضروری نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس بڑی قیمتی دولت ہے، اس کے نتیجے میں کتنی سہولتیں ہمارے لیے پیدا ہوئی ہیں، تجربات، مشاہدات نے کیا کچھ انسان کو دیا ہے، کتنی بیماریوں کے علاج دریافت ہو گئے ہیں۔ سرجری بجائے خود ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ ہم جب پرانے زمانے کے معاملات دیکھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسان ان تکلیفوں کا کیا کرتا ہوگا۔ تو بڑے احسانات ہیں سائنس کے اگر آپ غور کر کے دیکھیں، لیکن یہ کہ اس میں چونکہ انسان اس زندگی کو اصل بنا لیتا ہے، اسی میں غلطان رہتا ہے، اسی کے تجربات، مشاہدات اس کے وجود کا احاطہ کیے رہتے ہیں، تو وہ بعض اوقات اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ کوئی موت بھی ہوگی اور اس کے بعد بھی کوئی معاملہ ہوگا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، یعنی اس کے نتیجے میں بعض اوقات بے نیازی اپنی آخری حد میں پیدا ہو جاتی ہے۔ فلسفے کا معاملہ بھی یہی ہے، وہ چونکہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ چیزوں کی تحلیل کرے، اس تحلیل کے نتائج دنیا میں بھی نکلتے ہیں۔ آخر یہ فلسفیانہ افکار ہیں جنہوں نے موجودہ دنیا کو وجود پذیر کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ بہت بڑے فلسفی ہیں جنہوں نے انسانی افکار کی تحلیل کی ہے۔ مذہبی لوگوں نے جو استبداد پیدا کر دیا تھا اس کے خلاف جدوجہد کی ہے۔ دنیا میں جمہوریت اور اس طرح کے نظام وجود پذیر کرنے میں بڑی مدد کی ہے۔ بہت سے سماجی علوم بہت ترقی یافتہ صورت میں ہمارے سامنے آئے ہیں، تو اس میں بھی خیال ہوتا ہے کہ دنیا کا مسئلہ ہم نے حل کر لیا ہے، اس میں اب کیا چیز ہے۔ تو میرے نزدیک جب تک آپ کسی چیز کو اس کے اصل پر کھڑے ہو کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور یہ طے نہیں کر لیتے کہ آپ کو کسی ایک علم کی بنیاد پر آخری فیصلے صادر نہیں کرنے، طالب علمانہ ایٹیچیوڈ آپ کے اندر، میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ہیں جو فلسفے کی کامیابیاں دیکھ کر، موجودہ دور کو دیکھ کر، جدید ریاست کو دیکھ کر جو رویہ اختیار کرتے ہیں وہ مذہب کی تضحیق کا رویہ ہوتا ہے۔ ان کو اس کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ایک چیز کے ماننے والوں کی کتنی بڑی تعداد ہے۔ وہ اس کے وہ پہلو جن میں لوگوں نے خرابی پیدا کر کے تخریب کو وجود بخش دیا ان کو بڑا نمایاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو خیر و صلاح کے پہلو نظر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ انسان کس طرح کے مذہب بعض اوقات پیدا کر دیتا ہے اور کس درجے کے پیدا کر دیتا ہے، وہ ہمارے ساتھ چلیں اور ہم ان کو دکھائیں کہ کس طرح کے لوگ ہمارے قدیم مدرسوں میں، ہماری خانقاہوں میں
کس طرح کے لوگ، کس درجے کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، کتنے متقی، کتنے پرہیزگار، کتنے انسانیت کا درد رکھنے والے، لیکن چند تخریب کی صورتوں کو سامنے رکھ کے وہ بعض اوقات اس کی تعمیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال کے مطابق ایک مثبت رویہ علوم کے بارے میں اور انسان کا اپنے حدود کو سمجھ کر ایک طالب علم بن کے رہنا، نہیں میں ہر چیز کا جائزہ لوں گا، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا اگر وہ کسی چیز کو نہیں مان رہا تو تب بھی اس جگہ کھڑا ہے کہ نہیں، میں جب تک میرے پاس انکار کے قطعی دلائل نہیں آ جاتے اس وقت تک میں ایک طالب علم کی جگہ کھڑا ہوں، اور میں اس امکان کو مانتا ہوں کہ پیغمبروں کی بات بھی درست ہو سکتی ہے، صوفیہ کی بات بھی درست ہو سکتی ہے، اور سائنسی حقائق بھی درست ہو سکتے ہیں. جب تک ان چیزوں کے بارے میں یہ امکان مان کر بات نہ کی جائے میرے خیال میں طالب علمانہ رویے نہیں آ سکتے. اور طالب علمانہ رویے ہر جگہ چاہیے، کوئی علم بھی ضروری نہیں پیدا کرے. مذہبی علوم نے طالب علمانہ رویوں کا خاتمہ ہی کر دیا کم و بیش، اس لیے کہ وہاں ایک خاص طرح کا جمود آ گیا. یہ کہہ دیا گیا کہ ہم تو تقلید کریں گے، ایک خاص دور کے علم کی نفی نہیں ہو سکتی، جو روایت بن گئی ہے اس روایت سے ہٹ کے نہیں سوچا جا سکتا، تو وہاں بھی طالب علمانہ رویے کی نفی ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کوئی سائنس یہ کام کر دے گی یا مذہب یہ کام کر دے گا. اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر جو انسان ہے، کیا ہم نے اس انسان کو اس کے صحیح انسانی خطوط پر دریافت کیا ہے؟ کیا ہم دوسروں کے افکار کا احترام کرنا سیکھ گئے ہیں؟ کیا ہم نے بات کرنے کے مہذب اسالیب اپنا لیے ہیں؟ کیا ہم اپنے علم میں غلطی کے امکان کو تسلیم کر کے دنیا کے ساتھ بات کرنا سیکھ گئے ہیں؟ اگر یہ ہم سیکھ گئے ہیں تو پھر امن ہی امن ہے. اگر ہم نے یہ نہیں سیکھا تو مذہبی ہو کر بھی ہم تخریب کریں گے، سائنسدان ہو کر بھی تخریب کریں گے، فلسفی ہو کر بھی تخریب کریں گے. بہت ہی خوبصورتی سے اور بڑی عمدگی سے ناظرین نے ایک بہت ہی مشکل، کٹھن اور دشوار موضوع مذہب، سائنس، فلسفہ، ان کی اصل کیا ہے، منہاج کیا ہے، سر رشتہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، مقصد اور آپس میں نوعیت کے اعتبار سے اختلاف کیا ہے، ایک بڑے ہی کٹھن موضوع کو غامدی صاحب نے بہت سادہ اور عام فہم انداز میں سمجھایا. ضمنی توضیح اشکالات آپ لوگوں کے ذہن میں بھی پیدا ہو رہے ہوں گے. آئندہ نشست میں غامدی صاحب کی خدمت پر رکھیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.